बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना वसीम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल टॉक शाक वेब टीवी। नाज़रीन, अपनी आज की इस नशिस्त में मैंने जिस मशहूर शख्सियत को दावत दी है, बिलाशुबा आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप हैं जनाब बाबर सुलहरी साहब। आप मरकज़ी सदर हैं यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा आप अवार्ड होल्डर हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो शुरू करते हैं हमारी आज की गुफ्तगू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरकज़ी सदर यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल बाबर सुलहरी आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपनी टीम को, अपने तमाम मेंबरान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने नेशनल कोविड कंट्रोल मूवमेंट के लिए दिन रात काम किया है और हमारी छोटी सी तहरीक को एक बड़ी कामयाब तहरीक बनाया है। बाबर साहब, हम अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो करते हैं जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो पूरी दुनिया, बल्कि ये एक आलमी वबा है और पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। तो पाकिस्तान में कोरोना की जो तादाद है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो हमें इसकी आगाही की ज़रूरत है और हमें ख़ुद एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि इससे बचा जा सके। आलमी इंसानी के लिए ये बहुत एक ख़तरनाक लम्हा फ़िक्रिया है जिससे लाखों अफराद जो हैं वो मरने का ख़दशा है पूरी दुनिया के अंदर और हमें भी इसका जो है वो हिस्सा बनना चाहिए। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर। इस मुश्किल घड़ी में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल में आपकी तंजीम कहाँ पर खड़ी है, इसका क्या किरदार है? मैंने अपनी तंजीम की तरफ से, यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से, नेशनल कोविड कंट्रोल मूवमेंट के नाम से एक आगाही तहरीक चलाई है पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें थ्रू आउट कराची से लेके कश्मीर तक, जिसमें कराची, सखर, रोड़ी, घोटकी, बदीन, नवाबशाह और पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह से हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने कोरोना आगाही के लिए काम किया है, जिसमें फ्री सैनिटाइज़र, फ्री फेस मास्क और फ्री साबन और आगाही लिटरेचर जो है वो हज़ारों की तादाद में अवाम के अंदर जो है वो तकसीम किया है। और अभी भी हमारी ये जो तहरीक है नेशनल कोविड कंट्रोल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स इज़ वर्किंग इन ऑल ओवर द पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द लिव्स फ्राम द डेंजर ऑफ कोरोना इन द वर्ल्ड। आपकी तंजीम किसी मखसूस इलाके में या सूबे में काम कर रही है या इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैला हुआ है? जी माशाल्लाह, यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स इज़ ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वर्किंग अंडर द MOUs of the different ministries of Pakistan with the federal ministries and with the provincial ministries of Pakistan. In specifically in Sindh and Punjab, we are affiliated with the governments, but all over we are working in Pakistan to protect the people for their human rights and to promote people for their human rights. And right now we are working for Corona all over the Pakistan. आपका जो ये इदारा है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है या एक निजी तौर पे इदारा कायम किया गया है? It's a semi-government organization affiliated with United Nations and affiliated with the many ministries of Pakistan. We have signed the MOU to protect the basic fundamental human rights of the indigenous people of Pakistan. With the many ministries we are working in Pakistan, with human rights ministries of Sindh and Punjab and federal government, and with other many disaster management authorities and ministries as well in Pakistan. बाबर साहब, आप हमें ये बताएं कि आया कि आपका इदारा जो ये कोरोना के हवाले से मुतहर्रक है या इससे पहले भी इसने कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं पूरे मुल्क के अंदर। हमने बहुत से मोर देन 100 फ्री मेडिकल कैंप जो हैं वो अरेंज किए हैं पूरे मुल्क के अंदर और ये ऑन द रिकॉर्ड है हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, IDs पे, हर चीज़ की वीडियोस जो हैं वो बाकायदा से मौजूद हैं कि हमने 100 से ऊपर फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किए हैं। हमने हज़ारों लोगों को जो है वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाई है। हमने हज़ारों लोगों को जो है वो इंसानी हकूक़ की तलीम दी है। और हम ये अभी जो फ़ोन के अंदर लोड आता था, मेरा ख्याल है 92 रुपीज़,
تو وہ ہماری لیگل کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کی کلثوم خالق. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس دائر کیا اور ابھی جو میرا خیال ہے کہ فون کے اندر لوڈ ہے وہ 90 روپے سے اوپر آ رہا ہے, پہلے 70 روپے آ رہا تھا. تو یہ الحمدللہ ہمارا اس سال کا 2019 کا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ ہم نے پورے پاکستان کی عوام کو تھوڑی سی جو ہے وہ ریلیف دی. بابر صاحب, جب انسانی حقوق کا سوال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مسئلہ کشمیر آتا ہے, برما کے مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے, فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا مسئلہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کا ادارہ کہاں پر کھڑا ہے؟ Since 1947 to till now, Kashmir is the disputed territory between India and Pakistan, and India took the matter to the United Nations. انڈیا ہندوستان اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کے گیا تھا اور یونائٹڈ نیشن نے اس کی جانچ پڑتال کے بعد انڈیا کو جو ہے اس کے خلاف قرارداد باقاعدہ سے ہے وہ جاری کی کہ انڈیا نے زبردستی کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو سنس 1947 ٹو ٹل ناؤ دیر آر 18 resolutions of the United Nations against India. India has occupied the Kashmir. So self-determination is their basic fundamental human rights and they cannot stop that right of the indigenous people of Kashmir. تو انڈیا یہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈال سکتا. ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور رہے گا. ابھی انڈیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کو جو ہے ان کی فورسز نے ان کو زد و کوب کیا, ان کو مارا, بلکہ ان کو گھروں سے اٹھا کے مارا. تو یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے اور اس پہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو, عالم اسلام کو اور یونائٹڈ نیشنز کو, کہ وہ ہندوستان کو جو ہے باقاعدہ سے ایک دہشت گرد جو ملک ہے وہ قرار دے, کیونکہ انہوں نے بہت قتل و غارت جو ہے ہندوستان کے اندر کیا ہے, کشمیر کے اندر کیا ہے. تو کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کو پروموٹ کرنے والا جو اور پروٹیکٹ کرنے والا جو ادارہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے 60 ملک جو ہیں وہ قرۂ ارض پہ موجود ہیں اور یونائٹڈ نیشن کا جو سب سے اہم پلر ہے وہ سیکیورٹی کونسل ہے. اور ابھی تک سیکیورٹی کونسل میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ مسلمان ملک ممبر نہیں ہے. کوئی بھی ملک ویٹو طاقت نہیں رکھتا. جس طرح سے مسلمانوں پہ برما میں ظلم ڈھایا گیا, ان کو کاٹا گیا, ان کو جلایا گیا, فلسطین میں بچوں کو مارا گیا, کاٹا گیا, ان کو جلایا گیا, کشمیر میں عورتوں ماؤں بہنوں کی عصمتوں سے کھیلا گیا, ان کو جلایا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے جس پہ اس حکومت کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر قانون سازی ہو اور اس میں کم از کم ایک جو ملک ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کی پرماننٹ رکنیت کے لیے لیا جائے. یونائٹڈ نیشنز کے جو 70 آپریشن ہیں پوری دنیا کے اندر, اس میں سے 48 جو آپریشن ہیں وہ پاکستان نے لڑے ہیں. اور ایک اور چیز میں واضح کروں گا کہ نیٹو فورسز کے اندر تیسری بڑی جو آرمی ہے وہ پاکستان کی ہے. یونائٹڈ نیشن کی کوئی جنگ لڑنی ہو تو پاکستان آرمی پیش ہوتی ہے. باقاعدہ سے 1947 سے لے کے اب تک 48 سے 50 جو پیس مشن تھے یونائٹڈ نیشنز کی جنگیں لڑی, اس میں افواج پاکستان شہید ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اہم رکن ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے جس نے ان کی جنگیں لڑیں. تو پاکستان ڈز کوالیفائی ٹو بی دا پرماننٹ member of the Security Council according to the resolutions of the United Nations Human Rights Declaration. Pakistan does qualify to be the permanent member of the Security Council. تو حکومت کو متحرک ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی باقاعدہ سے UN کے ٹیبل پہ اس بات کو اٹھائے کہ پاکستان کو جو ہے وہ مسلمان ملکوں کی سیکیورٹی کونسل کے اندر نمائندگی دی جائے. پاکستان جیسے ملک میں خواتین کے حقوق پر بے جا بحث دیکھنے میں آتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کا ادارہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ جی الحمدللہ وی آر ورکنگ فار دا پروٹیکشن آف ویمن رائٹس ان پاکستان. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ 1950 سے پہلے اہل یورپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, امریکہ کو فالو کرتے ہیں جہاں پہ ملکہ وکٹوریہ کا لا چلتا ہے. تو 1950 سے پہلے پورے یورپ کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عورت کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے. اگر تعلیم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مغربی ممالک کے اندر عورت زمین تک خریدنے کے قابل نہیں تھی, قانونی حیثیت نہیں رکھتی تھی. لیکن اسلام نے عورت کو اس قدر حقوق دیے ہیں کہ الحمدللہ
ہمارے نبی پاک نے برابری کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے. قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کو برابر کا جو ہے وہ حقوق دیں. تو ہمیں الحمدللہ اسلام نے بڑے اچھے حقوق دیے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اسلام میں عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو اس سے بڑا درجہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ جو ہمارے ہاں انسانی حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، الحمدللہ وہ اسلام کے اندر ہیں. لیکن جب گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے یا اسکولوں کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے عورتوں کی بھی عزت کرنی ہے. بلکہ اسلام تو زیادہ تر حقوق ہی عورت کو دیتا ہے، تو انہوں نے عورت کی عزت کرنی ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے عورت کو بہتر طریقے سے مقام حاصل ہو سکتا ہے. اسلام نے تو اپنا جو مقام ہے الحمدللہ وہ بہت بڑا رکھ دیا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ بہت بڑے ہیومن رائٹس کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ میں ایک جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتی برادری ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم ہے. آیا کہ اس حوالے سے بھی آپ کا ادارہ کوئی کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے ابھی، جس میں کرسچنس ہیں، ہندوز ہیں اور ادر جو لوگ ہیں. ابھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مندروں کی اور گردواروں کی اور دوسری جو مذاہب ہیں پاکستان کے اندر ان کو برابر کے حقوق دیے ہیں اور ان کو رائٹ دیے ہیں. ان کی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے رائٹس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے اس طرف. لیکن اسلام نے تو بہت پہلے بحثیت مسلمان، اسلام نے بہت پہلے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں ہمیں ان کو بحثیت مسلمان فالو کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر کے دور کے اندر جس طرح سے اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے تھے ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اور الحمدللہ پاکستان اپنی جو منارٹیز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر رکھنے اور رہنے کا حق دیتا ہے. تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک تنظیم کا کیا کردار ہوتا ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں تنظیموں کے کردار کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تنظیموں کا جو کردار ہے وہ لازوال ہے. تنظیمیں ایک ایسی فورس ہیں، اگر دنیا کے اندر کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے چاہے وہ نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے تو تنظیمیں ایک ایسی طاقت ہیں، ایک ایسی فورس ہیں جو ہر جگہ پہ موجود ہیں اور حکومت کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں. ابھی پاکستانی گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے ابھی تک بہت سے علاقے ایسے ہیں، مقامات ایسے ہیں جہاں پر راشن نہیں پہنچا، لیکن تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں اور تنظیموں نے اپنی مدد آپ کے تحت کروڑوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ راشن مہیا کر دیا ہے. تو تنظیمیں جو ہیں پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل انڈسٹری بن چکی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کی تنظیموں کو فروغ دیں تاکہ آئندہ بھی جو آنے والی آفات ہیں ہمیشہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. تنظیموں کا جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا جو کردار رہا ہے وہ قابل قدر ہے اور ابھی بھی الحمدللہ جو ہے وہ قابل قدر ہے اور رہے گا. لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تنظیموں کو علیحدہ سے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے اور باقاعدہ سے تنظیمیں جو ہیں وہ UN کی ساک سٹیٹس میں بیٹھتی ہیں اور اپنے اپنے ملک کی بین الاقوامی طور پہ نمائندگی کرتی ہیں. تو ہندوستان نے 250-300 تنظیم کا جعلی بنایا ہوا جو نظام تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں ابھی پکڑا گیا 6 ماہ پہلے. تو وہ تو جعلی تنظیمیں بناتے ہیں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اپنی تنظیموں کو پروموٹ کریں، ان کو فروغ دیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو اپنے ملک کی نمائندگی ہے، ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے، ہمارے ملک کا جو کام ہے، ہمارے ملک کی جو قربانیاں ہیں بین الاقوامی امن کے لیے یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن کے اندر، اس کو جو ہے وہ اجاگر کر سکیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں. تو میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ تنظیموں کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اور ان کو باقاعدہ سے اکٹھا کیا جائے اور وہ تاکہ اور بہتر طریقے سے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے سکیں. آپ نون لیگ ٹائیگر فورس کے بھی صدر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ جو پنجاب کی سب سے زیادہ طاقتور ونگ یوتھ ونگ جانی جاتی ہے حمزہ شہباز یوتھ ونگ، آپ اس کے بھی مرکزی صدر رہے ہیں. تو ملکی حالات کے جو پس منظر ہے اس کے پیش نظر آپ موجودہ حکومت کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت کو ابھی جو ہے وہ سٹینڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے کہ یہ جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے موٹوز ہیں، مشنز ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ پورا کر سکیں. لیکن ملک کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ملک جو ہے وہ
نیچے کی طرف آتا گیا، ڈالر اوپر جاتا گیا، پاکستان پہ جو مجموعی قرضہ تھا وہ بڑھتا گیا. تو ہمیں ابھی تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے کہ تاکہ اگر یہ بہتری لا سکتے ہیں تو یہ ملک کے اندر لائیں. باقی میں نے الحمدللہ بالکل میں ٹائیگر فورس PMLN اور حمزہ شہباز لورز یوتھ ونگ ہے PMLN کی، اس کا میں مرکزی صدر رہا ہوں. لیکن میں نے اس طرح سے کام نہیں کیا ان کے ساتھ. میں نے ہیومن رائٹس کے لیے میری جو آرگنائزیشن ہے، میں نے اس کے لیے جو ہے الحمدللہ وہ بہتر طریقے سے کام کیا ہے اور میں کر رہا ہوں. اور میں ہر گورنمنٹ کو اپنی تنظیم کی طرف سے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے. اس کے علاوہ آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی قوم کے نام کوئی پیغام ہو آپ کا، آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے. میں جناب وسیم صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہمارے علاقے سے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے ایک ویب چینل جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. تو میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہر جو فرد ہے اس کو آزادی رائے کا حق ہے، اسلام کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق آزادی رائے کا جو حق ہے وہ ہر انسان کو ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کے تھرو یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس علاقے کے ان کو اجاگر کریں. اور ایک اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کے تھرو کہ اگر کسی بھی اس علاقے سے بلکہ ملک کے اندر کسی بھی آدمی کو کوئی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ لاحق ہو، جس میں بجلی ہے، سوئی گیس ہے، ہاسپٹل ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر جو معاملات ہیں ان کے وہ حل کریں گے. اس علاقے سے میرے پاس جو 4 کیسز آئے تھے وہ یہ تھے کہ ایک چونڈا میں کسی کو بجلی کا مسئلہ تھا تو ٹرانسفارمر مہیا کرنا تھا، وہ کیا تھا. اس کے بعد پنڈی خرد میں ایک ٹرانسفارمر ہم نے مہیا کروایا تھا. ایک ٹرانسفارمر ہم نے کوٹلی سلیریاں میں مہیا کروایا تھا. اور کچھ اس میں میرے گاؤں میں ٹرانسفارمر اور کھمبے وغیرہ تھے تو وہ ہم نے مہیا کرائے. میرے پاس اسی نوعیت کے جو کام ہیں وہ آئے اس علاقے سے. اور دوسرا سوئی گیس کے کچھ 40-50 درخواستیں اور میٹر آئے تھے، وہ الحمدللہ ہم نے ان کو بھی لگوا دیا. اور اس کے بعد کوئی بھی آدمی جس کو ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ لاحق ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. فری میڈیسن چاہیے ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے. الحمدللہ ہم سے جو ہوا ہم وہ کریں گے. ہمارا پلیٹ فارم اس علاقے کے لیے، صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے ہر جگہ حاضر ہے. یہ تھے جناب بابر سلاری صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں یوتھ اسمبلی فار ہیومن آرگنائزیشن آف پاکستان کے. تو اس کے ساتھ ہی ٹاک شاک ویب TV کے اسٹوڈیو سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.